अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, मियां साहब अलील हैं, मगर ये अदालत इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि इसका अंदाज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी की दायर दरख्वास्त से लगाया जा सकता है कि जिसमें इस्तदा ये की गई है कि मियां साहब की हालत इतनी गैर है कि कोई मकामी डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है, लिहाजा अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस में मुस्तकिल जमानत दी जाए और इलाज के गर्ज से बैरून मुल्क जाने पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त, इसमें यह भी कहा गया है कि अदालत उज़्मा ने 26 मार्च को 6 हफ्तों के लिए मशरूत जमानत दी थी। नवाज शरीफ 6 हफ्तों के दौरान मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि 26 मार्च को जो उनको रिहाई मिली या बेल मिली, उसके अंदर ये प्रिज्यूम किया गया कि वो सही हो जाएंगे, इनेविटेबली सही हो जाएंगे। दीज आर द वर्ड्स इन दिस पिटिशन कि ये प्रिजम्पशन गलत थी, सो इट मेरिट्स टू बी रिव्यूड। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नवाज शरीफ जमानत में तौसी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, ताहम तहरीरी हुक्मनामे में हाई कोर्ट से रुजू करने का हिस्सा शामिल ही नहीं है सिरे से। सो टाइपिंग की गलती हो सकती है, दरख्वास्त करने का हुक्म दिया जाए, एक दफ़ा फिर उसको रिव्यू किया जाए, इस पिटिशन में लिखा है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की मुकम्मल सेहतयाबी 6 हफ्तों में नामुमकिन है, जबकि पाकिस्तान, बरतानिया, अमरीका और स्विट्जरलैंड के तिब्बी माहिरीन के भी पॉइंट ऑफ व्यूज और ओपिनियंस इसके अंदर शामिल किए गए हैं और उनके मुताबिक नवाज शरीफ की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। नवाज शरीफ साहब दिल और गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों के 3रे दर्जे की बीमारी में मुब्तला हैं। मियां साहब अकलीली शीरां की खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं और उन्हें तमाम तर सहूलियात की मौजूदगी में इंतहाई निगहदाश्त और माहिर डॉक्टरों की ज़रूरत है, उनके मुआयने की अहम तर ज़रूरत है। मियां साहब एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जिसमें अचानक डेथ के चांसेस मौजूद हैं, जिसको इस पिटिशन के अंदर फेयर ऑफ सडन कार्डियक डेथ कहा गया है। खड़े खड़े फेयर ऑफ सडन कार्डियक डेथ, लिहाजा 24 घंटे कार्डियक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। उनकी कंट्रोल्ड शुगर के लिए भी एहतियात और निगरानी की ज़रूरत है। मखसूस अद्वियात के साथ उनको ये भी कहा गया है कि उनके खाने के अंदर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है और जहनी दबाव, परहेज़ी खाना और जहनी दबाव से निजात, इसके अंदर जिक्र किया गया है। डॉक्टर्स की हदायत में ये सब कुछ शामिल है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि कुलसूम नवाज साहिबा की वफात के बाद मियां साहब शदीद जहनी दबाव का शिकार रहे। उनका जहनी दबाव उस जिस्मानी तकलीफ के बायस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है कि जो उन्हें अडियाला जेल और उसके बाद कोट लखपत जेल में रहने के सबब मिला है। कोट अन कोट इसके अंदर वर्ड्स लिखा हुआ है, डिप्रेशन, डीप एंजाइटी। एक तो अपनी बेगम की वफात के बाद और उसके बाद जेल में रहने की वजह से स्ट्रेस एंड डीप एंजाइटी एंड डीप डिप्रेशन। हुकूमत इस दरख्वास्त को अनफॉर्चुनेटली ड्रामे का क्लाइमैक्स करार दे रही है। अब मियां साहब को अल्लाह सेहत दे, ऑफकोर्स ये सब की दुआ है। उनका बैरून मुल्क इलाज किसी गैर मरई NRO के खदशात बढ़ा रहा है कि जिसकी खबर शायद ना हुकूमत को है ना खुद मियां साहब को है। बट यू विल बी हियरिंग अ लॉट मोर ऑफ दिस इन कमिंग डेज। हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी बेल की एक्सटेंशन मिल गई है। केस क्या है एग्जैक्टली, क्यों मिल गई है एक्सटेंशन? जब नैब ज़राए हमारे कल तक हमें कह रहे थे, बड़े पुरुम्मीद थे कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, वो आपको डिटेल्स आज बताएंगे। हमारे साथ शाजिया मरी बीवी मौजूद हैं, हम असेंबली हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मलिक अहमद साहब तर्जुमान रह चुके हैं, पंजाब गवर्नमेंट के करीबी साथी हैं। शहबाज शरीफ साहब के भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। डार साहब आपसे आगाज़ करेंगे। मैं तो ये डिटेल में पढ़ चुकी हूँ और ये कोट भी करूँगी चलते चलते, बट ये नी जर्क रिएक्शन है आपकी हुकूमत का। आप में से किसी ने पढ़ने की कोशिश की है इस पिटिशन को, बैरून मुल्क की दरख्वास्त को, या नी जर्क रिएक्शन है कि क्लाइमैक्स हो गया? देखिए, एक तो हमें किसी भी सतह पे मियाँ साहब की सेहत पे कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। अदालत में इनका केस है, अदालत उज़्मा को इन्होंने मुतमिन करना है। अगर अदालत उज़्मा ये फ़ैसला करती है कि इनकी सेहत की जो भी कंडीशन है मद्देनज़र रखते उन्हें बाहर जाना चाहिए, हमने माजी में पहले भी अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम किया, इसका भी करेंगे। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम में 2 सवालात उठाना चाहता हूँ। एक तो कम अज़ कम आज ये ज़रूर साबित हो रहा है कि मियाँ साहब जो इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, 2 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रहे, फिर उनके भाई 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब के रहे हैं। एक तरफ 300 अरब रुपया ये ऑरेंज लाइन पे ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन वो पैसा ये सेहत के ऊपर इस मुल्क में नहीं लगाते, जहाँ कम अज़ कम आज कोई ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल इस मुल्क में होता कि मियाँ साहब को
ایک ہائی پروفائل کنوکٹڈ ہوتے ہوئے بھی اس ملک سے باہر جانے کی اپلیکیشن دینے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. آپ بتائیں 71 سالہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود ہے ایک سزا یافتہ شخص اور ہائی پروفائل کیس جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس میں یہ باہر جانا چاہ رہے ہیں, تو ہم کیا پریزیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں اگر انہیں اجازت اچھا اگر یہ مان لیا کہ اوکے یہ تو آپ کا پورا نیریٹو رہا ہے رائٹ, مان لیتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا ملک کا, بیچ بوجھ دیا, کچھ انویسٹ نہیں کیا, ڈیولپ نہیں کیا, جیبیں بھر لی, all this hypothetically if I do agree with you sir, over and beyond that آپ کو لگتا ہے کہ ان کو باہر نہیں جانا چاہیے, اجازت نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں اگر واقعی ہی ان کی رپورٹس اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا, دیکھیں اگر تو ان کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا اور پاکستان کی عدالتیں انہیں اجازت دینا چاہتی ہیں تو ہم عدالت کے فیصلوں میں, اور اگر عدالت اجازت نہ دے اور پروگیٹو جو ہے وہ حکومت وقت کی سوابدید پہ چھوڑ دے جس طرح مشرف کے کیس میں بال چھوڑ دیا تھا وفاقی گورنمنٹ کے کیس میں, تو پھر آپ کی گورنمنٹ کا فیصلہ؟ جب عدالت ہماری بال کورٹ میں ڈالے گی تو پھر ہم اس وقت فیصلہ کریں گے, پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے حکومت کی نظر سے. شاہ کیا لگ رہا ہے اگر ان کے کورٹ میں بال چلا گیا تو ابھی جو نی جرک ریاکشن آیا, آئی ڈونٹ نو کہ فردوس بی بی نے پڑھا ہے, ان کے وزراء نے پڑھا ہے کہ نہیں, مگر نی جرک ریاکشن اس ڈراما کلائمیکس آ گیا ہے, باہر بھاگنا چاہتے ہیں اور ڈراما آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. یہ ڈو دے ہیو, I mean, I won't even say spine, it's not a matter of spine, ان کے اندر اتنا وہ حوصلہ بڑا دل جگرا ہے کہ کہیں گے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائیے باہر علاج کرائیے اور آئیے؟ مہر اگر تو یہ میڈیکل رپورٹ سامنے نہیں ہوتی اور اگر ان میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے ایک نیوٹرل اوپینین سامنے نہیں ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے شک و شبہ یہ کر سکتے تھے, اور ان کا شک و شبہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ ہوتا, ڈفرینسز ہیں, یہ گورنمنٹ ہیں وہ اپوزیشن ہے, ماضی کیا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں. بٹ اگر ایک چیز آپ کے سامنے اور آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اپنے اسی بیان میں جس پہ آپ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن اعتراف بھی کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, تو میرے خیال اٹ شوڈ اینڈ دیر, اور اس پہ واقعی سیاست نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے اور اپوزیشن میں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں اکٹھے بیٹھے تھے, اس وقت بھی ان کا کوئی علاج ہوا تھا اور اس وقت بھی سوالات اٹھتے تھے, لیکن جب سرجری کی بات سنی تو ایٹ لیسٹ ہماری جماعت نے کہا کہ نو پالیٹکس آن دس. ان کی اگر سرجری ہوئی ہے تو اللہ کرے خیر سے وہ آ جائیں, واپس ملک میں آ جائیں اور اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں. ان سے ہمارے شدید اختلافات رہے ہیں بطور پرائم منسٹر, ان کی اسمبلی میں اٹینڈنس, ان کا پالیسی بیان نہ دینا, ان کا مختلف مواقع پر جس طریقے سے گورنمنٹ کو بیہیو کرنا چاہیے ان کا اس طرح بیہیو نہ کرنا, فورن منسٹر نہ لگانا, بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن باوجود اس کے جب بیماری کی بات آئی تو we showed that moral courage. میرا خیال ہے کہ یہ کرنا, جنہوں نے وہ کریج نہیں دکھایا تھا, سیاست کی تھی, بٹ بائی اینڈ لارج I believe تنقید اگر کی تھی تو ایک انڈیویجول کی حیثیت میں انہوں نے شاید کی ہو, لیکن ایز اے پارٹی اوور آل ہماری پالیسی نہیں تھی کہ ہم کسی کی سرجری پر پالیٹکس کریں. Okay, and I agree with that 100%. مجھے لگتا ہے کہ وہ چند ایسے شوز ہوں گے جس میں ہمارا بھی شو تھا, باقی تو پلیٹ فارم دیا جا رہا تھا کہ آئیے بات کیجئے, لوگ تنقید بھی کر رہے تھے. We were not, I remember, I'm not going to take a name, 2 دفعہ ہم نے گیسٹ اٹھائے ہیں کہ آپ یہ تنقید نہیں کریں گے صحت پہ, مگر دیٹ بینگ سیڈ اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک ہائی ایلیمنٹ آف سٹریس ہے جو کوٹ لکھپت جیل اور ڈیالہ جیل کی وجہ سے ان کو ملتا ہے, کنفائنڈ رہنا, سولیٹری انوائرمنٹ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین گئے بھی تھے مارچ میں غالباً, اور ان کو وزٹ بھی کیا تھا, وہاں سے جب آئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا. اب سٹریس پہ کتنی تنقید بنتی ہے نہیں کرتی, you can't say کہ stress is not a reality and it's not a health problem. ابھی آپ کی بہت سٹریس سے گزر رہی ہے, سٹریس سے ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں, but then سٹریس کے اندر ایک بات ہے you are in stress and then the environment that you are in. تو سٹریس کے اندر اگر میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں اور مجھے چینج کے لیے ڈاکٹر نے کہا جی باہر نکلو, تو یہ بھی تو ڈاکٹرز ہی کہتے ہیں نا جی ہوا بدلو, یہ بھی تو ڈاکٹرز کہتے ہیں سٹریس کا علاج ہوتا ہے. تو ایک بندے کو اگر یہ تمام چیزیں ہیں جو فزیکل ایلمنٹ ہے یا جو سٹریس کا آپ نے بتایا اور پھر اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے, اگر میڈیکل ریزننگ سٹرونگ ہے, گراؤنڈ سٹرونگ ہے, تو میں پھر کہوں گی کہ گورنمنٹ کو اس وقت میرا خیال ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور ان کو یہ ٹائم دینا چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائیں. میں پڑھ کے سناؤں آپ کو سٹریس والا حصہ, پھر ملک صاحب سے بھی حصہ لوں گی, ایکشن میں بھی دکھائیں گے نہیں کرنی. اس میں بالکل, اس میں لکھا ہے نواز شریف صاحب ایکسٹریم سٹریسفل اور ذہنی دباؤ کی صورتحال سے گزر چکے ہیں پچھلے 2 سال سے, اور جس کو ملٹیپلائی مینی فولڈ کیا جا سکتا ہے, دگنی ہو گئی وہ ان کی بیگم کی وفات کی وجہ سے. مسٹر شریف کنٹینیوز ٹو بی سفرنگ فرام ایکیوٹ اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. In our opinion, given Mr. Sharif's multiple comorbidities, اتنی زیادہ جو ان کو بیماریاں ہیں, اس کی وجہ سے any form or degree of stressful situation
फिजिकल जिस्मानी तौर पे या साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पे will significantly potentially increase the disease and enhance the risk of factors leading to the chances of stroke or sudden death. यानी कि अगर आपने फिर जेल में डाला, उनको हाई स्ट्रेस दिया, सडन डेथ हो सकती है, सडन कार्डियक डेथ. इसीलिए डेफिनेट रोल ऑफ स्ट्रेस एलिविएशन और मैनेजमेंट आपको करनी है. एक और बात कोट करना चाहूंगी प्लीज. ये बड़ी सीरियस रिपोर्ट है जी. और मैं अभी इससे पहले कि मैं आपको स्विट्जरलैंड और यूके के डॉक्टर्स को कोट करूं, आपके मेजर जनरल अजहर कियानी साहब जो हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के, वो ये कहते हैं कि मिस्टर नवाज शरीफ को एक ऐसे माहौल में रखना चाहिए जिधर उनको कोई स्ट्रेस ना हो, मिनिमल स्ट्रेस हो अपनी मैनेज करने के लिए अपने सिम्टम्स. और हमने ये भी देखा है कि जब से वो अपने घर में शिफ्ट हुए हैं तब से सिग्निफिकेंट सिम्टोमैटिक इंप्रूवमेंट आई है उनकी सेहत में. लेकिन देखिए, मैं यहाँ दो बातें ऐड करना चाह रहा हूँ. एक जो दो साल का आपने जिक्र किया ना, इन 2 सालों में मियाँ साहब ने कुछ अरसे के लिए हुकूमती अमूर भी चलाए थे. ये जो उनका आप हार्ट सर्जरी की बात कर रही हैं, वो कोई जेल में नहीं की गई. उसके बाद फिर क्यों निकाला कैंपेन भी थी जीटी रोड पे, आपको याद होगा. फिर इन्होंने जलसे जुलूस भी किए. तो जो जहाँ तक स्ट्रेस का एलिमेंट है, ये अब एक डॉक्टर ही बता सकता है कि जेल के अंदर ये जज साहिबान ने भी रिमार्क्स दिए थे कि किस हद तक वो स्ट्रेस ले रहे हैं और वो इतना सीरियस हेल्थ कंडीशन है. लेकिन दूसरी तरफ जो मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि हमारी कोई सियासी तारीख भी तो अच्छी नहीं है. जो भी बाहर इलाज कराने गया आज तक आपके सामने ही है. वो भाई क्यों नहीं सर, इलाज के चलो. हाँ, मगर हमजा शहबाज वापस आए हैं, शहबाज शरीफ साहब वापस आए, मरियम बीबी वापस आई, शहबाज शरीफ साहब वापस आए. लेकिन वो देखें, शाहिद खान अब्बासी साहब वापस आए. इनकी मैं कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ. इसहाक डार साहब भी नहीं है. देखिए, जिन के ऊपर सीरियस चार्जेस हैं वो आपके सामने ही हैं. बाकी जहां तक मियाँ साहब की बात आप बार बार कह रही हैं, अदालत में इनका मामला है, अदालत जो भी फैसला करेगी. मलिक अहमद साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि 2 बातें. तो आप क्योंकि लॉयर भी हैं, अदालत के सामने अगर ये रखा जाए कि किस तरह हमजा भी वापस आए, नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, मरियम बीबी भी सामने आई, विल दैट हेल्प फैसला करने के अंदर? एंड ऑल्सो सर ये भी बताइएगा कि ये अब जो सिचुएशन एक सडन कार्डियक डेथ का कहा जा रहा है, ये तो बहुत सीरियस चीज है सर. सडन कार्डियक डेथ यानी कि रिससिटेट करने के लिए तो आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा 24 घंटे के लिए चाहिए जो आपके साथ मौजूद हो. पहले भी पंजाब गवर्नमेंट ने एक रिससिटेशन यूनिट रख दिया था जेल में साथ. विल दैट नॉट बी इनफ दिस टाइम? जी मेहर, आपका बहुत शुक्रिया. देखिए, मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू जो आपने की उससे ये कोशिश की कि शायद बात इस वक्त एक पेशेंट की हो रही है और उनकी मेडिकल कंडीशंस की हो रही है. ऑब्वियसली अगर आप उसके सियासी पहलू देखेंगी तो फिर ठीक है. जो उस्मान कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में कोई ऐसा हस्पताल नहीं है जो हमने बनाया हो जिसमें इलाज हो सकता हो, तो ये तो उसका सियासी पहलू होगा. ये कहेंगे कि ये नहीं हो सका. लेकिन अगर आप एक पेशेंट की बात करेंगे और पेशेंट की कंडीशंस पे, वो पेशेंट मुझे इस पर भी उस्मान की बात पे थोड़ा एतराज़ है कि जो अपील का प्रोसेस होता है या ट्रायल का प्रोसेस होता है, वो कंटिन्यूटी ऑफ लीगल प्रोसेस होती है. और जब वो अपील किसी जगह पर किसी हायर कोर्ट में होती है तो कन्विक्शन ऑब्वियसली उसको जब तक फाइनलिटी लास्ट कोर्ट से ना मिल जाए, उस कन्विक्शन को उस तरह कंस्ट्रू नहीं किया जाता. और यही सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुकदमा भी था. तो हमारी ये इस वक्त पोजीशन है कि हम कह रहे हैं कि मियाँ साहब की सेहत दुरुस्त नहीं है, और अगर उनकी सेहत पे कोर्ट को कन्विंस करना पहले भी किया कि 6 हफ्ते के लिए उनको कोर्ट से जब इजाज़त मिली तो रिगर ऑफ सेंटेंस को कम किया था उन्होंने. बेशक ये अनप्रेसिडेंटेड था, बेशक ये इन हालात में किसी और को ऐसा रिलीफ नहीं मिला होगा, ठीक है. लेकिन कोर्ट ने ये देखा कि व्हाट वी आर टॉकिंग इज़ ह्यूमन लाइफ, इट इज़ अबाउट ह्यूमन लाइफ, और इसका मामला जो है इसको इस एस्पेक्ट से देखना चाहिए. तो जब रिगर ऑफ सेंटेंस उन्होंने कम की तो साथ लिख दिया कि 6 हफ्ते में. मकसद ये था कि वो इन्वेस्टिगेशंस जिन पर फैमिली का और पेशेंट का एतराज़ था कि जिस तरह से ये 6 मेडिकल बोर्ड्स बने हैं, इन 6 मेडिकल बोर्ड्स ने फाइनलिटी नहीं की. जब भी डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स लीव इट, उसको छोड़ इस अंदाज में देते हैं कि कंक्लूसिवनेस नहीं दे रहे थे अपनी रिपोर्ट्स में. इस बात का वो ज़रूर जिक्र करते थे कि ये तकलीफ़ है. और जब उन बिल्कुल सर, वो मैंने सब पढ़ा था, उस पर शोज़ भी किए थे. मुझे ज़रा से एक बात समझाइएगा कानूनी एतबार से भी.
اگر بیکاز اس کے اندر آف کورس رپورٹس دی ہوئی ہیں, ساری رپورٹس نتھی کی گئی ہیں, 7 اوپینینز دی گئی ہیں میڈیکل بورڈز کی اور میڈیکل ایکسپرٹس کی. فار انسٹنس پروفیسر اولرچ سیگورٹ جو ہیں جنیوا سوئٹزرلینڈ میں, وہ کہتے ہیں کہ آئی انڈرسٹینڈ دیر از اے ڈیفینٹ رسک آف ڈیولپنگ فیٹل ہارٹ ڈیزیز, یعنی کہ فیٹل کا ورڈ یوز کیا. ڈاکٹر کرسٹوفر بیکر جو ہیں یو کے اندر, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آئی ول بی ہیپی کہ میں ان کا خیال رکھوں, لنڈن میں انڈر ٹیک کروں ان کا آپریشن, ان کی ساری ٹریٹمنٹ. ڈیوڈ لارنس جو ہیں لنڈن کے اندر سرجن, ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ بہت لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے. اگین سندھو کارڈیولوجسٹ نیو جرسی یو ایس سے, وہ کہتی ہیں 13 سیویئر لائف تھریٹننگ ڈیزیزز ہیں. میاں محمد نواز شریف کو ان کی کنڈیشن کوٹ ان کوٹ از ویری کریٹیکل ان کے مطابق. اسی طرح یو نو اٹ گوز آن, آئی ایم جسٹ کوٹنگ دیز پیپل بیکاز حکومت کو بھی سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ مجھے ابھی تک یہی شک ہے ان لوگوں نے نہیں پڑھا, ذرا سا انسینسٹیو سا رسپانس آیا ابھی تک. That being said, sir, مشرف کے کیس میں پروگیٹو چھوڑ دیا تھا حکومت کا. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پھر ایک دفعہ فیصلہ حکومت کے کورٹ میں ڈال دیا جائے کہ آپ کی سواب دیدے ECL سے نام ہٹائیے نہ ہٹائیے؟ دیکھیں مہر, یہ بات تو عدالت اگر اس کو ان رپورٹس کو دیکھنے کے بعد اپنے مائنڈ کو خود اپلائی کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ان کنڈیشنز میں کورٹ, کیونکہ دس از بٹوین, کیونکہ کنوکٹڈ پرسن کا معاملہ عدالت طے کر سکتی ہے, حکومت نہیں کر سکتی. تو یہ نہیں اف دے سے کہ بھئی ہم اور ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, بیرون ملک جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, یہ حکومت کی سواب دید پہ ECL سے نام ہٹاؤ یا نہ ہٹاؤ. اس دفعہ کیس تھوڑا مختلف ہے. پہلے ہم بھی شائع اوے کر رہے تھے یہ بات کہنے سے, مطلب ایک آنیسٹ ایڈمیشن ہے, ہم باہر جانے کی بات نہیں کرتے تھے. لیکن آج جب ہم ایک دو لوگ کرتے تھے اور پھر مکر بھی جاتے تھے, اسی لیے وہ کہتے ہیں ہونا ہی یہ تھا, کلائمیکس ہی یہ کرنا تھا ان اسٹوری کا. میں آنیسٹلی اسپیکنگ, میں نے کیونکہ کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کیے ہے, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بتا سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت اس وقت ہمارے لیے باعث تشویش ہے بہت زیادہ. ان کی 2 پرابلمز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ وہ پہلے ایڈریس ہوں. پالیٹکس تو ہوتی رہے گی. پہلا مسئلہ ان کا جو ہے کہ جس پالیٹکس تو ہوتی رہے گی, پالیٹکس ہوتی رہے گی سر. I mean I need to ask you this, ایک سیکنڈ, کین دے بی اینی پوائنٹ جدھر وہ کہہ سکیں کہ بھئی میں سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میری زندگی کو خطرات لاحق ہیں؟ میں نے ان کے لیے فیصلہ کرنا ہو, جو میری ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی صحت کے بارے میں بات ہوئی ہے, تو مجھے ان کی زندگی زیادہ عزیز ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ تو یہ فیملی فیصلہ کیوں نہیں کر رہی سر؟ فواد چودھری حکومت کہتے پلی بارگین کر لو, وہ بھی نہیں کرنا چاہتے, ساتھ سیاست کے اوپر بھی نہیں کہنا چاہتے کہ ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں فواد پتہ نہیں کیسی بات کرتے ہیں. پلی بارگین ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. اگر میں نے پلی بارگین کرنی ہوتی تو میں صحت جرم سے انکار نہ کرتا. میں پہلے دن کہتا کہ سیکشن فلاں کے تحت مجھ سے آپ والنٹری ریٹرن لے لیں, یا میں کہتا کہ مجھ سے پلی بارگین کر لیں, مجھ سے پیسے لے لیں. میں نے تو صحت جرم سے انکار کیا, اور میں نے کہا کہ میں نے اس کو ٹرائل میں کنفرنٹ کیا, ٹرائل میں نے اپنی ایویڈنس پیش کی, اپیل میں نے سو کنوکشن کے بعد پیسے واپس یا پلی بارگیننگ نہیں ہو سکتی؟ پلی بارگین کی سٹیج ہوتی ہے جب نیب آرڈیننس کے تحت انویسٹیگیٹو سٹیج پہ جب ایک شخص کو آپ جی I was under the assumption کے بعد میں بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں ریٹرن جب کرتے ہیں, والنٹری ریٹرن کی جو سٹیج ہے وہ بیفور دا ٹرائل کمنسز. اور اگر آپ ایک دفعہ یہ پلیڈ کر لیں کہ یو آر نان گلٹی اور آپ پر لگایا گیا الزام غلط ہے, تو پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن دونوں سے آگے نکل جاتے ہیں. تو کنوکشن کی, پھر کنوکشن کے بعد آپ کے پاس ایسی کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنا پیسے دے لیں, جیل ٹرم ختم کر لیں یا سمتھنگ لائک دیٹ؟ کورٹ کا فیصلہ ریکوری کے لیے کورٹ حکم دیتی ہے کہ کن چیزوں کو, کن ایسٹس کو فریز کر لیا جائے اور بحق سرکار ضبط کر کے ان کو فروخت کر دیا جائے. وہ پھر عدالت کا اختیار ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ فیئر آف سڈن کارڈیاک ڈیتھ کے اندر بھی ابھی بھی مگر وہ سچویشن نہیں ہے جدھر سیاست کو خیر بات کہا جائے, یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر والنٹری ریٹرن کا تو ابھی وہ فیز گزر چکا ہے, وچ آئی تھنک ول میک پرابلمز ہارڈر. اگر آپ اجازت دیں تو میں اب اس اسٹیپ سے آگے جانا چاہتی ہوں. ڈز اینی بڈی وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ ان کو جلد صحت یابی کی دعا کریں, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, آئی تھنک میڈیکل رپورٹس اگر اتنی سیریس ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں سیریس, اور ان کی جانب سے جو یہاں پر بات کی گئی ہے ان کی جماعت سے, اور میرے سمجھتی ہوں کہ ایک معقول بات ہے, انہوں نے تو اس قدر بات کی ہے, اس حد تک بات کی ہے کہ اس وقت سوال ان کی جان کا ہے, اور باقی باتیں ہوتی رہیں گی, زندگی ہوگی تو باقی باتیں ہوں گی. تو میرا خیال ہے اتنی سنگین سچویشن ہے تو کہیں تو انسانی عمل اس تمام پروسیس میں آنا چاہیے, کہیں تو ہیومینٹی کک ان ہونی چاہیے. اور اگر کہتی ہے حکومت
کہ سیاست اس پہ ہم نہیں کریں گے تو پھر انہیں وہ ایکشن بھی دکھانا پڑے گا. لیکن جب وقت آئے گا ہم دکھائیں گے بھی, لیکن اگر میاں صاحب سیاست میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر بھی دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تا حیات نااہل ہو چکے ہیں, سیاست کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اگر وہ کر دیں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے کیا مسئلہ, آج بھی نہیں ہے وہ. تو پھر آپ جہانگیر ترین کو بھی کرا لیں گے. ہمیں کیوں, ہمیں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے میاں صاحب کو لے کے, ہم نے کیوں انسیکیور؟ نہیں تو جہانگیر ترین کو بھی پھر اعلان کروا دیں گے. کس چیز کا؟ بھئی مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے سیاست میں. جہانگیر ترین صاحب تو نہیں کہہ رہے میں میڈیکلی فٹ نہیں ہوں, وہ سمجھتے ہیں میں میڈیکلی فٹ ہوں, میں سیاست کر سکتا ہوں. اچھا تو ایک بیمار جو ہے جسٹ بیکاز وہ بیمار ہے تو وہ اپنی تاحیات نااہلی کے اوپر آپ کو ایکشن چاہیے. دوسرا اٹا کٹا پھر رہا ہے. بائی دی وے اللہ انہیں سلامت رکھے. ہی ہیز آلسو ہیڈ اس لیے تو کہہ رہا ہوں. جی ملک صاحب دیکھیے دو چیزیں, عثمان مجھے اجازت ملک صاحب سے سوال پوچھا تھا, وہ جواب نہیں دے. وہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں. جی پولیٹکس دو طرح کی ہوتی ہے نا, اور پولیٹکس جب خاص کر آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پولیٹکس کو آپ کیٹیگرائز کر لیتے ہیں, ادھر اٹ از انفیریئر پولیٹکس بائی دا گورنمنٹ اور اٹ از سپیریئر پولیٹکس بائی دا گورنمنٹ. دس از دیئر چوائس. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر ٹاکنگ فار اے پیشنٹ ناؤ, ہم ایک مریض کی بات کر رہے ہیں, اور ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا مجھے احساس نہیں ہے کہ میرا نقصان سیاسی اور سیاسی فائدہ کس چیز میں ہے؟ نہیں, نواز شریف سے زیادہ کس کو یہ احساس ہوگا کہ وہ باہر جا کے بیٹھ گئے تو مستقبل کیا ہونا ہے پارٹی کا؟ اسی بات پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا کنسرن میاں نواز شریف کی زندگی اور اللہ ان کو صحت دے, اس سے زیادہ ہم اگلی بات. ایبسلیوٹلی. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں آپ کو ناظرین. ایک بیک اپ پرماننٹ پیس میکر لگوانا ہے نواز شریف صاحب کو, اور امپلانٹیبل کارڈیو واسکولر ڈیفیبریلیٹر لگانا ہے جو لائف سیونگ ہوگا ان کے کیس میں. اینڈ بیکاز ان کو 13 سے 15 لائف تھریٹننگ ڈیزیزز بیک وقت ان کو ہیں, تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہترین ماحول, بہترین فیسلٹیز, بہترین ڈاکٹرز جو ہیں وہ باہر ہی موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آ کے بتائیں گے حمزہ شہباز شریف صاحب کی بیل میں ایکسٹینشن ہو گئی ہے, کیس ایگزیکٹلی کیا ہے آپ کو ذرا سا سمجھائیں گے, اور ساتھ گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کے خاندان منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی, زرداری صاحب کے بھی فیک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے بھی. کون کون اہم اریسٹ ہوئے ہیں آفٹر بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین آپ کو ایک اہم خبر یہ بھی بتائیں کہ ڈیپٹی چیئرمین نیب, ایک نیا عہدہ جو ہے وہ کارو آؤٹ کیا گیا ہے نیب کے اندر. ڈیپٹی چیئرمین نیب کے کیا اختیارات ہوں گے, کیا رول ہوگا, کردار ہوگا, اس پہ کوئی وضاحت ابھی تک نہیں دی گئی. لیکن جس شخصیت کو تعینات کیا گیا ہے وہ حسین اصغر صاحب ہیں, اور بے حس یادداشت یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حکومت میں آپ کو یاد ہوگا حج کرپشن کیس اور دیگر کیسز کے جب بڑے چرچے تھے, اور روز سپریم کورٹ میں بھی بلایا جاتا تھا, تب ایف آئی اے بڑی متحرک تھی. اس کے ڈی جی رہ چکے ہیں حسین اصغر صاحب, اینٹی کرپشن پنجاب کے بھی. ان کو چند افسران کو تو ایس ڈی لگا دیا گیا. حسین اصغر صاحب کیونکہ تب کہا جا رہا تھا بات نہیں مان رہے, پریشر میں نہیں آ رہے سو ٹو سے, تو ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا بلدستان. ڈیٹیلز آپ کو مزید اور بتاتے ہیں. تو یاد تو ہوگا آپ کو شازیہ بی بی حسین اصغر صاحب کا, اب ان کو لگا دیا گیا ہے ڈیپٹی چیئرمین نیب. I think he remained IG Gilgit Baltistan. Yeah, the last posting was. And he was one of those. ایک تو قطع نظر اس کے جو آپ ایک اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں, اور آپ نے کہا کہ کارو آؤٹ کیا ہے ایک نئی ڈیپٹی چیئرمین نیب نہیں تھا نا پہلے. ہاں ایگزیکٹلی دیٹس واٹ سیئنگ کہ دیکھیے یہ جتنا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور ایک ٹرانسپیرنسی نظر آنی چاہیے اس پروسیس کے اندر, یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن اس ادارے کی کارکردگی پر بھی میرا خیال ہے کہ جو سوال اٹھ رہے ہیں یا جو ٹرانسپیرنسی ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. میں اس وقت آپ یہ پولیٹیکل کیسز کو بھی چھوڑیں 2 منٹ کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا پہلے بھی آپ لوگ سپریم کورٹ گئی, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ وکٹمائز ہو رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ٹارگٹ ہو رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ یوسف رضا گیلانی نے ٹرانسفر کیا تھا, ہم تو آپ کیونکہ ان کے بیٹے کا بھی نام حج اسکینڈل کے ایشو میں آ رہا تھا. کہہ رہے ہیں نا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر سلیکٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کے لوگوں کو اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی. میں تو کہتی ہوں ریپوٹیشن پروسیس کی اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہم سب کو اکاؤنٹیبلٹی پر اعتماد ہو, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو داغدار بنانا ہی غلط ہے. مطلب I would like the accountability to be held, to be sort of exercised. I would like no questions
دیکھیں کہ مگر آپ کو پھر اچھی خبر بھی سناؤں کہ وہ بل کے اوپر ترمیمی بل جو ہے احتساب اور نیب کے حوالے سے اس کے اوپر بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. مل بیٹھنے لگے ہیں آپ لوگ اور بڑا ایکچولی اس نے وہ آگے تیز رفتار سے چل رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے ادارے کی بھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو یہ سارا کچھ ہوگا نا, یہ سارا لیجسلیشن میں ہوگا. اب آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ انہوں نے تو ایک ایڈوائزر بھی رکھا تھا نیب کے کیسز کے اوپر. اب ان کو کیا ضرورت اب آپ کو پتہ ہے بزدار صاحب کے خلاف بھی نیب انکوائریاں شروع کر رہا ہے, کیانی صاحب کے خلاف بھی کر رہا ہے, ہیلتھ منسٹر سابق. آدھے سے زیادہ کیبنٹ کے اوپر تو کھلی ہوئی انکوائریاں, لیکن سلوک ان کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو رہا. ان کے بھی کھاتے کھل رہے ہیں, کوئی برا نہیں ہو رہا. صرف شرجیل میمن ہی پڑا ہوا ہے 2-2.5 سال سے. بزدار صاحب پہ بھی شراب کا پرمٹ دینے کے اوپر ان کے اوپر نیب کا کیس کھلا ہے. بھائی کیا میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں, آدھی فیڈرل کیبنٹ پر نیب کے میں ایک رپورٹ دکھانا لیکن ان پر کوئی ایکشن نہیں ہے. اوکے ملک صاحب آپ بھی دیکھیے گا, ایک رپورٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی بیل ایکسٹینشن ہو گئی. سلیمان شہباز واپس آنے کو تیار نہیں ہے. بہت بڑا داغ ہے یہ آپ لوگوں کی ادروائز بہترین ہسٹری کے اوپر, انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم بی بی, حمزہ بھی گیا ہے. جو فائنینشل کرتا دھرتا ہے شہباز شریف صاحب کے خاندان کا, جو ساری بزنس چلاتا ہے, جو سارے اکاؤنٹس سمجھتا ہے, وہ باہر جا کے واپس نہیں آ رہا سر جب سے اس کو نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے. ایک دفعہ ایک رپورٹ ملاحظہ کر لیجئے. لاہور ہائی کورٹ نے اساسجات, صاف پانی انکوائری اور رمضان شوگر میلز ریفرنس میں حمزہ شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 8 مئی تک توسیع کر دی. مگر آمدن سے زائد اثاثوں اور مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں نیب نے حمزہ شہباز شریف کو 30 اپریل کو دوبارہ طلب کر لیا. شریف خاندان کی مبینہ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسجات کیس میں نیب کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. نیب ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز شریف MNA بننے سے پہلے برطانیہ اور متحدہ عرب امارات سے براہ راست TT لیتے رہے. بعد ازاں یہ مبینہ غیر قانونی دھندا سلمان شہباز کے نام پر جاری رہا. نیب دستاویزات کے مطابق حمزہ شہباز نے 18 کروڑ 16 لاکھ 11 ہزار کی کم از کم 23 TTs بیرون ملک سے وصول کی اور ان میں سے 18 TTs بھیجنے والوں کا سراغ نیب لگا چکا ہے. نیب کی دستاویزات بتاتی ہیں کہ حمزہ شہباز کو $1,65,780 کی پہلی TT 26 جون 2001 کو محبوب علی کی طرف سے سرکلر روڈ لاہور پر واقع نجی بینک کی برانچ میں بھیجی گئی. اسی محبوب علی نے 7 سال بعد 18 جولائی 2007 کو لندن سے ایک اور TT بھیجی, رقم $1,65,980. ایک دن بعد 19 جولائی 2007 کو اسی محبوب علی نامی شخص کی جانب سے $1,99,980 کی ایک اور TT حمزہ شہباز کو موصول ہوئی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس محبوب علی کے پاس پاسپورٹ ہے اور نہ ہی اس نے کبھی برطانیہ کا دورہ کیا. یہ اسٹیٹ بینک لاہور کے سامنے نئے نوٹ اور پرائز بانڈ فروخت کرتا ہے. 2 جولائی 2007 کو اسی نجی بینک کی برانچ میں حمزہ شہباز شریف کو $1,99,965 کی ایک اور TT موصول ہوئی. یہ TT متحدہ عرب امارات سے بھیجی گئی اور بھیجنے والے کا نام تھا عزیز ہارون یوسف. اسی عزیز ہارون یوسف نے 11 جولائی 2007 کو حمزہ شہباز کو ایک اور TT بھیجی اور اس بار رقم تھی $1,27,965. ٹھیک 4 دن بعد 6 جولائی 2007 کو $1,65,925 کی ایک اور TT برطانیہ سے موصول ہوئی اور اس بار بھیجنے والے کا نام تھا محمد رفیق. 23 جولائی 2007 کو $1,67,980 کی ایک اور TT براہ راست حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی اور اس بار مہربانی کی منظور احمد صاحب نے. اور یہی منظور احمد ہیں جو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے بھی رقم نکلوا کر قاسم قیوم تک پہنچاتے رہے. شریف فیملی کی اس مبینہ منی لانڈرنگ میں قاسم قیوم کا کردار بھی ہوش ربا ہے. نیب ذرائع بتاتے ہیں کہ قاسم قیوم کے والد عبد القیوم سرکلر روڈ لاہور کے اسی نجی بینک برانچ کے مینیجر تھے جس بینک میں TTs کے ذریعے یہ مبینہ غیر قانونی رقم منتقل ہوتی رہی. قاسم قیوم شریف خاندان کی مبینہ منی لانڈرنگ میں سہولت کار تھے. یہ فضل داد عباسی جو شریف گروپ کا پرانا ملازم ہے اس سے رقوم پکڑتے تھے اور شہباز فیملی کو منتقل کرتے تھے. قاسم قیوم مال روڈ لاہور پر واقع صادق پلازا اور MM عالم روڈ لاہور پر واقع علی ٹاور میں 2005 سے 2018 تک غیر قانونی طور پر کرنسی کا کام بھی کرتا رہا اور یہ اب نیب کی حراست میں ہے. شہباز فیملی جس منظور احمد, محمد مشتاق اور قاسم قیوم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے, نیب دستاویزات کے مطابق یہ افراد شریف فیملی کی مبینہ منی لانڈرنگ میں سہولت کار ہیں. نیب کا حیران کن انکشاف یہ بھی ہے کہ 7 جون 2007 کو حمزہ شہباز نے سرکلر روڈ کے اسی نجی بینک میں جو اکاؤنٹ کھلوایا, اس اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جس شخص نے بطور تعریف کنندہ حمزہ شہباز کی شناخت کروائی اس کا نام محمد مشتاق ہے اور بینک فارم میں اسے نہ صرف حمزہ شہباز کا دوست ظاہر کیا گیا بلکہ حمزہ شہباز
محمد مشتاق کو 5 سال سے جانتے تھے۔ نیب اعلامیے کے مطابق مشتاق احمد شریف خاندان کا فرنٹ مین ہے اور رمضان شوگر ملز کا مینیجر بھی، مگر اس کے باوجود شہباز فیملی ان سب الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے رہی ہے۔ نیوز آئی کے لیے ظہور امان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ جی ملک احمد خان صاحب فرمائیے گا بینکنگ ٹرانزیکشن، آپ کا جواب، خیر بہرحال آپ نے دیکھی ہے ڈیٹیل، آپ کا رد عمل کہ اس میں 3 الزام ہیں، تو مجھے ان تینوں الزاموں پر 2 باتیں اجازت دیں گی کہنے کی۔ ایک تو یہ ٹرانزیکشنز جتنی ہیں یہ انورڈ ریمیٹنسز ہیں، یہ لانڈرنگ کیسے ہوگی، میرا یہ سوال ہے، اور I'm honestly shocked۔ مطلب میں انورڈ ریمیٹنسز کو نیب کا یہ الزام، اور آج کورٹ میں پوچھا، ہمارے لائر سلیمان بٹ صاحب نے عدالت میں یہ پوچھا کہ کائنڈلی وہ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کریں جس کی بنیاد پر گراؤنڈ آف اریسٹ فریم کیا آپ نے۔ دے ہیڈ نو ڈاکومنٹ، دے سیڈ کہ پریولیجڈ ہے۔ تو کورٹ نے یہ کہا کہ اگر یہ پریولیجڈ ہے تو جس شخص کے خلاف آپ الزام لگا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا کانفیڈینشیلٹی، اس کو تو دیں۔ اس بنیاد پر کورٹ نے ڈیٹ ڈالی۔ یہ پہلی بار نئی جورسڈکشن ترتیب ہو رہی ہے کہ انورڈ ریمیٹنسز کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں۔ سر وہ بالکل اکنامک ایکٹ 92 کا جو نواز شریف صاحب لائے تھے اسی سے تو استثناء حاصل ہے نا کہ جو پیسہ اندر آ رہا ہوگا اس سے سوال میں لا کے پیچھے نہیں چھپ، ریورس ریمیٹنسز کا کیس ہے، بالکل نہیں چھپوں گا۔ میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کہا ہے کہ کم اپ، اسٹینڈ ٹو دا اوکیجن اور بتائیں۔ اور دوسری بہت اچھا کیا، you might be the only one sir، میرا وقت ختم ہو گیا، wrap up please because I really respect you might be the only one آج کل جو پارٹی سے کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے کہ آپ جواب دو۔ اور جو ہارون یوسف ہیں، یہ جو 2007 میں پیسے بھیج رہے ہیں، یہ ہارون یوسف ان کے بردر ان لا ہیں، تو اس سے زیادہ سورس کیا بتائیں وہ؟ اور وہ ایک بہت بڑی، اور دوسری بات میں کہہ دوں، اور یہ ساری مشرف کی رجیم کی ٹرانزیکشنز ہیں جو حمزہ پہ ہیں، تب وہ کون سی پاور میں تھے جن کو ان کو وہ پروسیڈ آف کرائم یا کک بیکس کے نام سے کہا جا سکتا ہے؟ ویری اسٹرینج۔ جی اچھا سر، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی، سوری تشنگی رہ گئی ہے۔ صرف ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ اتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں، اسٹیمپ ڈاکومنٹس ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی فوج ڈاکومنٹ لے کے آ رہی ہے تو انہیں بینکنگ کورٹ میں جانا چاہیے۔ انٹرسٹڈ ہے مگر حکومت اپنا کام، یہ چلے گا پروسیس، مہر یہ پروسیسز چلے، اکاؤنٹیبلٹی چلے، شفافیت سے چلے، یہ ضروری ہے، لیکن حکومت کے بہت اور کام ہے اور حکومت کو ڈیلیور کرنا ہے۔ ریفارمز میرا وقت ختم ہو گیا ملک صاحب، میں آپ کو ڈیٹیل میں بلاؤں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ بہت ایک سین وائس ہیں اس پورے ایشو کے اوپر کہ اس ریورس ریمیٹنسز جس کے جو انویسٹرز ہیں، جن کے لوگوں کے جن کے نام ہیں جو باہر یو کے اور یو اے ای سے پیسے بھیجتے رہے، وہ تو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے نو یور کسٹمر KYC جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں بہتر طور پہ جانتے ہیں، یہ فارمز فل آؤٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایز فرینڈ نام لکھا ہوا ہے مشتاق کا، فار انسٹنس ایک مثال ہے۔ 3 ارب روپے بنا لیے گئے ساسوں کے اندر مگر جسٹیفائیڈ نہیں کر سکے ابھی تک کہ یہ ذرائع کیا ہیں اس کے۔ آج کے لیے تشنگی رہ گئی، انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو میں آپ کو ذاتی طور پہ دعوت دوں گی with new documents. I would like to hear your point of view. Good night, اللہ حافظ۔